अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। हम माजी से सबक नहीं सीखते और माजी की गलतियों से भी नहीं और इबरत भी नहीं हासिल करते उन लोगों से और उन लोगों की ज़िंदगियों से जिन्हें अपनी ज़िंदगी में ही जिनको बेनकाब किया जाता है उनके गलत कामों की वजह से। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही शख्स की कि जो अदलिया का एक जज था, और वो जज यूँ तो बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए, जिनमें माजी करीब में अगर जाएं तो चीफ़ जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर जो अपने वक्त में सीनियर तरीन जज नहीं थे, मगर फिर भी उनको जनरल मुशर्रफ के 3 नवंबर 2007 के PCO या एमरजेंसी प्लस के गैर आइनी फरमान के नतीजे में चीफ़ जस्टिस बना दिया गया और उन्होंने फौरी तौर पे हल्फ उठा लिया। और फिर उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी हुई और 31 जुलाई 2010 के फ़ैसले में उन तमाम जजों को उनके अहदों से बरतरफ भी किया गया, मगर फिर उन पर रहम खा लिया गया। जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर समेत दीगर तमाम PCO जजों ने जिनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई थी, उन सब को मुआफ़ किया गया और उनकी मुराद भी बहाल की गई। शायद यही वजह है कि आज जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है उसकी वजह वही मुआफ़ी है और वही मुराद हैं जो उस वक्त के PCO जजों की बहाल की गई थी, और जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज होते हुए हल्फ उठाया था उनको बाइज़्ज़त तौर पे फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई से भी बरी किया गया। कुछ बीच में इस्तीफ़ा देकर घर चले गए थे और शायद यही वजह है कि आज भी बग़ैर किसी एमरजेंसी प्लस के, बग़ैर किसी PCO के भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुछ जजेस वही काम कर रहे हैं जो शायद उस वक्त के चीफ़ जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर और उन जैसे दीगर PCO जजेस ने किया था। मगर आज हम बात सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस की नहीं करेंगे, हम एक ऐसे जज की करेंगे जो बाकायदा एक आलाकार के तौर पे इस्तेमाल हुआ और एडमिटेडली वो ब्लैकमेल भी हुआ, और उसके बाद उसने अपने वक्त के वज़ीर आज़म जो उस वक्त नवाज शरीफ थे उनके ख़िलाफ़ एक एवनफील्ड प्रॉपर्टी का जो केस था, पनामा स्कैंडल्स का जो तसलसल था, उसमें उनको जेल की सज़ा सुनाई और उसी सज़ा की वजह से नवाज शरीफ फिर नाअहल भी करार पाए और जेल भी काटी गई। और बाद में फिर उनकी एक ऐसी वीडियो सामने आ गई जिसमें वो इकरार करते हुए पाए गए कि उनको ब्लैकमेल करके नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ और शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ फ़ैसले लिए गए। ये जज मौसूफ थे जज अरशद मलिक जो एक एडिशनल सेशन जज थे, और उन्होंने एवनफील्ड प्रॉपर्टी केस में नवाज शरीफ को सज़ा सुनाई थी। और फिर जो नून लीग के मौजूदा रहनुमा और सेनेटर हैं नासिर भट्ट साहब, उन्होंने उनके साथ एक खुफिया तौर पे वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने ये इंकशाफ किया था कि उनको ब्लैकमेल किया गया है। तो आज इसी हवाले से हम बात करेंगे, क्योंकि जज अरशद मलिक साहब की जो बेवा हैं वो सुप्रीम कोर्ट में आई हैं लाहौर हाई कोर्ट के उस फैसले के ख़िलाफ़ कि जिसमें जज अरशद मलिक के ख़िलाफ़ उस वीडियो के बाद होने वाली इंक्वायरी में उनको बरतरफ कर दिया गया था। और अब जो बेवा हैं जज अरशद मलिक की वो सुप्रीम कोर्ट में आई हैं कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर उनकी जो बरतरफी थी उसको ख़त्म करके उनकी पेंशन और मुराद बहाल की जाएँ ताकि उनके अहल खाना को वो पेंशन और मुराद मिल सकें। इसके लिए बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर साहब और किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं अदील सरफराज साहब। तो साकिब बशीर साहब, पहले तो थोड़ा सा इसका पस मंज़र हम जान लें। इतना तो हमें मालूम है कि अब जज अरशद मलिक की बेवा सुप्रीम कोर्ट में हैं पेंशन और मुराद की बहाली के लिए, तो थोड़ा सा पस मंज़र इसका बताना चाहेंगे कि जज अरशद मलिक साहब जो थे ये थे कौन, और एडमिटेडली और वो जो इंक्वायरी हुई थी हाई कोर्ट में उसमें क्या चीज़ें साबित हुई थी जिनकी बुनियाद पे उन्हें बरतरफ कर दिया गया था। जज अरशद मलिक जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के मातहत जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है उसमें जज थे, और स्पेशल कोर्ट में उनको यहाँ पे डेपुटेशन पे इस्लामाबाद भेजा गया था। इस्लामाबाद में वो बतौर एक डेपुटेशन जज के स्पेशल कोर्ट जो इस्लामाबाद की है वहाँ पे एहतसाब अदालत में वो अपनी खिदमात जो है वो दे रहे थे। उनके सामने जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हैं उनका केस अल अज़ीज़िया जो रेफरेंस है वो केस था उनके सामने। उस केस में उन्होंने नवाज शरीफ साहब को सज़ा दी थी, और उस सज़ा के बाद
جو آپ نے ناصر بٹ ان کی بات کی کہ ان کے ساتھ ایک ویڈیو سامنے آئی تھی، جس ویڈیو کے سامنے آنے کے فوری بعد اس جو پریس کانفرنس کی تھی مریم نواز ان کی لیڈرشپ نے لاہور میں، اور اس کے اگلے دن ہی جو جج ارشد ملک ہیں انہوں نے جتنے بھی ان پر الزامات لگائے گئے تھے اس ویڈیو میں نظر آ رہا تھا یا مریم نواز نے لگائے تھے، ان کا ڈینائل دیا تھا، ان کا ایک ایفیڈیوٹ بھی دیا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا. مطلب انہوں نے A to Z 1 by 1 ایفیڈیوٹ جو ہے وہ آج بھی ریکارڈ پہ موجود ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ریکارڈ ہے العزیزیہ اپیل کا اس پہ ریکارڈ پہ موجود ہے. تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا تھا، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس وقت ان کو معطل کر دیا گیا تھا. معطلی کے بعد ان کی خدمات وزارت قانون کے ذریعے لاہور ہائی کورٹ کو بھیج دی گئی تھیں، اور لاہور ہائی کورٹ نے ان کے خلاف ڈسپلنری پروسیڈنگ جو ہے وہ شروع کر دی تھی، جس کے بعد ان کو جو ہے وہ گلٹی ڈکلیئر کر کے ان کو جو ہے برطرف کر دیا گیا تھا. اور اس کے بعد وہ اب جو وفات پا چکے ہیں، وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں. تو یہ سارا ایک پورا ایک پس منظر تھا ان کے خلاف جو جتنی بھی پروسیڈنگ کاروائی ہوئی، جس کے خلاف اب جو ہے ان کی بیوہ یہاں پہ آئی ہے کہ اگرچہ وہ برطرف ہو چکے تھے تو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ان کی جو پینشن ہے وہ بحال کر دی. چلیں اس پہ بھی ہم آتے ہیں. عدیل سرفراز، آج سپریم کورٹ میں یہ ایگزیکٹلی درخواست تھی کیا، اور سپریم کورٹ کی کیا کارروائی ہے، کیا معلومات ابھی تک سامنے آئینی بینچ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں سماعت کر رہا تھا تو یہ درخواست سامنے آئی جو اہلیہ ہیں یا بیوہ ہیں جج ارشد ملک صاحب کی. انہوں نے درخواست دائر کی تھی پینشن کی بحالی کے لیے جو ارشد ملک صاحب کی پینشن بنتی ہے، اور اس درخواست پر آج لاہور ہائی کورٹ کے جو رجسٹرار ہیں ان کو نوٹس جاری کیا گیا ہے، اور آئندہ سماعت پر ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا بھی انہیں حکم دیا گیا ہے. جو وکیل تھے ان کی اہلیہ کے، انہوں نے موقف یہ اپنایا ہے کہ جج ارشد ملک کو لاہور ہائی کورٹ نے برطرف کیا تھا، اور سیاسی افراد کے جو ریفرنسز ہیں وہ سن رہے تھے، بالخصوص نواز شریف صاحب. اس کے بعد انہوں نے جسٹس حسن اظہر رضوی نے یہاں پر ایک سوال رکھا. انہوں نے کہا کہ جج کا کیا کام ہے کہ جو سیاسی افراد ہیں ان سے ان کے گھروں میں ملاقاتیں کریں. بہرحال آگے چل کر وکیل نے کہا کہ برطرفی کے خلاف اپیل زیر التوا تھی جب ارشد ملک صاحب کا انتقال ہوا، اور قانون کے مطابق نظر ثانی یا اپیل صرف متاثرہ جج کر سکتا ہے، بیوہ نہیں کر سکتی. انسانی بنیادوں پر یہ استدعا ہے کہ ارشد ملک صاحب کی جو برطرفی ہے اس کو جبری ریٹائرمنٹ میں تبدیل کر دیا جائے. اور یہ آج کی سماعت ہے جس میں آخر میں اگر یہ ویڈیو سکینڈل والا ذکر ہے کہ جو ویڈیو سکینڈل آیا تھا اس کی بیس پر ان کو بعد ازاں فارغ کر دیا گیا تھا، تو وہ یہاں پر آج آئی ہیں جو اہلیہ ہیں وہ انسانی بنیادوں پر، کیونکہ انہیں معلوم ہے ریمیڈی ان کے پاس دستیاب ہے، سچ تو نہیں ہے. وہ جج نہیں، ریمیڈی دستیاب سے مراد کیا ہے کہ ہائی کورٹ میں جب رجسٹرار یا کوئی ہائی کورٹ اپنے کسی ملازم کو برطرف کرتی ہے تو اس کے کوئی اپیل ٹرائبونل بھی تو ایک ہوتا ہے، کوئی ججز کے اوپر ہی مشتمل ہوتا ہے. تو بیسیکلی یہ اس ٹرائبونل کے خلاف تو کوئی پھر سپریم کورٹ میں اپیل ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی، یا پھر یہ براہ راست آئینی درخواست لے کر آئی ہیں 184(3) میں آئی ہیں. یہ ہے کیا؟ بظاہر تو یہ آئینی درخواست ہی لگ رہی ہے جو وہ لے کر آئی ہیں، اور کیونکہ یہ معاملہ جو ٹائٹل ہے کیس کا وہ ایز سچ اتنا پرومیننٹ نہیں تھا، کورٹ رپورٹرز بھی اس کو نظر انداز کر چکے تھے، کیونکہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کس شخصیت سے متعلق کیس ہے. جب کیس اچانک کال ہوا کہ کمرہ عدالت کے اندر تو وہاں ہی معلوم ہوا کہ یہ کیس ہے اور جج ارشد ملک صاحب سے متعلق ہے. اب جو آئندہ سماعت پر رجسٹرار صاحب کو طلب کیا گیا اس سے تو بظاہر نظر یہی آ رہا ہے کہ عدالت ہو سکتا ہے جو پینشنز وہ بحال کر دے، اور اس طرح کی روایت ہمارے پاس موجود ہیں سپریم کورٹ میں یا اوورآل عدلیہ میں، جیسے کہ آپ نے کہا کہ انسانی بنیادوں پر پھر بہت سی جو مراعات ہیں وہ واپس دے دی جاتی ہیں. انسانی بنیادوں پر تو ویسے تو اگر یہ معاملہ کسی عام آدمی کا ہو، میری رائے میں جو عام شہری ہے، کوئی غریب آدمی ہے، تو اس کے ساتھ تو انسانی ہمدردی ہو سکتی ہے، مگر ایک جج، ایک منصف، ایک قاضی جس کے فیصلوں سے حکومتیں بنتی ہیں، حکومتیں گرتی ہیں، بگڑتی ہیں، سنورتی ہیں، وہ جج اگر منصف کی سیٹ پہ بیٹھ کے بلیک میل ہوتا ہے، رشوت لیتا ہے، اپنے مفادات کے لیے فیصلے کرتا ہے، یا اپنی دشمنی اور اپنے منتقم مزاجی کی وجہ سے وہ فیصلے دیتا ہے، تو کیا ایسا شخص یا ایون کہ اس کے اہل خانہ کسی ہمدردی کے محتاج ہیں؟ کیا ان کو ایسی ہمدردی ملنی چاہیے؟ یہ ایک سوال ہے، کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ ہمدردیاں جو ہیں پہلے سپریم کورٹ میں جسٹس عبدالحمید ڈوگر جیسے لوگوں کے ساتھ دکھائی گئی، پی سی او ججز کے ساتھ دکھائی گئی، اور ان کو بھی مراد کے ساتھ باعزت ریٹائر کیا گیا. تو کیا ایسی ہمدردی ہونی چاہیے؟ ثاقب آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے ججز ہیں یہ تو ہمیشہ سے استعمال ہوتے آئے ہیں، اور ان میں ایسے بہت کم
میں کہوں گا کہ حلال کھانے والے لوگ ہیں اور بہادر لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی نوکریوں کی پرواہ نہیں کی مگر تھے ایسے، تو ان لوگوں کے ساتھ کیا یہ انسانی ہمدردی کا آپ کے نزدیک کیس بنتا ہے ثاقب؟ ایک تو ہر جگہ پہ اچھے اور برے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں. ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں اچھے لوگ بھی ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں یقینی طور پر ان پہ بڑے سوالات، سیریس نیچر کے سوالات جو ہے وہ اٹھتے ہیں. میرا خیال ہے کہ انسانی ہمدردی کا جو فیکٹر ہے وہ عام روٹین کے کاموں میں تو چلیں اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کر دی جائے، لیکن ایسے معاملات میں میرے خیال میں کوئی ایسا جو لیول مطلب ایک سیٹ کرنا چاہیے کہ جہاں پہ کم سے کم ایک پیغام جائے، خاص طور پر جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری جہاں پہ ہائی پروفائل کیسز ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ جو ہے وہ اس سچویشن میں رہیں گے تو پھر آپ کو بھی بھگتنا پڑے گا اور آپ کی فیملی کو بھی بھگتنا پڑے گا، آپ کے خاندان کو بھی بھگتنا پڑے گا اگر اس سچویشن میں آپ رہتے ہیں. 3 ججز کی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں جن کے حوالے سے کچھ واقعات جو ہے وہ ہم نے دیکھے. جو ہم جج ارشد ملک مرحوم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں یہ پچھلے دور کی ہے، اب میں جو بات کرنے لگا ہوں وہ موجودہ دور کی ہیں. 2 ایسے ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے ججز کو میں جانتا ہوں جنہوں نے کہیں نہ کہیں ایسی چیز تھی کہ ان کو کہا گیا کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، تو انہوں نے وہ نہیں کیا اور اس کے بعد ان کے ٹرانسفر ہو گئے. یہ وہ سوال بہت ساری جگہوں پہ ہم بھی اٹھاتے ہیں، رکھتے ہیں ان کے سامنے کہ کیا اگر کوئی چیز آپ کو کہی جائے آپ وہی کریں کہ کیا ضمیر بھی ملامت نہیں کرتا کہ آپ جج اور منصف کے منصب پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے کیا ہو جائے گا. تو ایسے بھی لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے وہ کام نہیں کیا، وہ ان کی ٹرانسفر ہو گئی. اب جو دوسری سائڈ پہ ایک جو منصف تھے اسی طرح موجودہ سیٹ اپ میں بھی اور پچھلے سیٹ اپ میں بھی انہوں نے بڑے بڑے فیصلے دیے، بڑے ہائی پروفائل فیصلے دیے. تو ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد جب ان سے بات ہوئی میں نے یہی سوال ان کے سامنے رکھا تو اس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا. لیکن ایک چیز میرے لیے تھوڑی سی حیران کن تھی کہ وہ ان فیصلوں کو، ان ججمنٹس کو، ان کیسز کو اس سینیریو کے ساتھ جو ہے وہ لنک کر رہے تھے کہ وہ جو مطلب حکومت ہے یا ملک ہے یا اس کے ساتھ لنک کر رہے تھے. حالانکہ کوئی بھی اگر منصف ہے، کوئی جج ہے، اس کو کسی بھی سچویشن کے ساتھ لنک نہیں کرنا. ایک ہی سچویشن ہے جس کے ساتھ آپ نے لنک کرنا ہوتا ہے ایک جج نے، وہ آئین ہے یا قانون ہے. تو یہ 3 ججز کی ایک ڈیفرنٹ سٹوری جو ہے یہ ہمیں پتہ دیتی ہے. اور اس کے بعد بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک مستقل ایسا پروسیس ہے، وہ چلتا آ رہا ہے، آج بھی ہے، کل بھی ہوگا. کل جو گزرا ہے اس دن بھی ہم نے دیکھا ہے، یہ رکنے کا نام نہیں لے رہا. تو اس لیے کوئی ایسی چیز جو ہے وہ اس طرح کوئی مطلب کوئی پریسیڈنٹ سیٹ ہو تاکہ ایک پیغام تو جائے نا کہ بطور جج آپ کو اگر کوئی کہتا ہے کچھ کرنے کا کہتا ہے یا کسی ہائی پروفائل کا، کم سے کم ان کے پاس کچھ تو ہو بولنے کو، چاہے جائے کہ وہ اگلے کی بات پر عمل کر کے کوئی اتنا بڑا فیصلہ دے دیں. ٹھیک، بالکل صحیح. لیکن ثاقب، ہمارا ملک اور جو ہمارا معاشرہ ہے اور جو ہماری تاریخ ہے اس میں اس طرح کے استعمال ہونے والے جج یا چلے ہوئے جو کارتوس ہیں ان کو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ نے سپورٹ کیا ہے. اور اب بھی جو جج ارشد ملک کی اپیل یہاں پہ آئی ہے تو کوئی نہ کوئی فیلڈنگ لگی ہوئی ہے اور یہ معاملہ آیا بھی آئینی بینچ کے سامنے ہے. سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر غلط کام کرنے والے جج کے اہل خانہ ہمدردی کے مستحق ہیں تو جیسے آپ نے کہا کہ جنہوں نے صحیح کام کیے اور ان کے اہل خانہ نے بھی تکالیف برداشت کی، کیا وہ انسانی ہمدردی کے مستحق نہیں تھے؟ نہیں میں انہوں نے جو ظلم ان کے ساتھ ہوا صحیح کام کرنے والے جج کے اہل خانہ کے ساتھ، تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا وقار سیٹھ کی جو اہل خانہ ہیں وہ ہمدردی کے مستحق نہیں تھے کہ جنہوں نے آئین اور قانون کی بالادستی کی خاطر، میں سمجھتا ہوں انہوں نے اپنی جان قربان کی ہے، ورنہ شاید ان کی جان بچائی جا سکتی تھی. میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ جو میں نے مثالیں دی ہیں جنہوں نے انکار کیا انہوں نے بھگتا، صرف ٹرانسفر نہیں بھگتا. تو یہ ایک الگ ایک فینومینا ہے کہ آپ کو مطلب انکار کر دیا چلیں جی بات ختم، نہیں بھگتا. تو یہ ایک بڑا ایک عجیب سا المیہ ہے. تو دیکھیں نا، لیکن اب اگر جج ارشد ملک کے اہل خانہ کو ریلیف ملتی ہے تو اس سے کیا پیغام جائے گا غلط کام کرنے والے ججوں کو؟ اور خاص طور پہ ہم نے دیکھا کہ جو ججز ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں عدیل حال ہی میں بڑے ہی سیاسی طور پہ متنازع فیصلے کرتے رہے، اور ہم نے دیکھا کہ ایک سیاستدان کے گھریلو معاملات، ایون کہ عدت کے معاملات کے اوپر بھی انہوں نے معاملات کو آگے بڑھایا، جو انتہائی پرسنل قسم کے نجی نوعیت کے معاملات تھے ان کو بعد میں ان ججوں کو ہائی کورٹ میں تعینات کیا گیا، ان کو ریوارڈ کیا گیا. تو آپ کیا پیغام معاشرے کو دے رہے ہیں اور دوسرے ججوں کو دیکھ رہے ہیں
وہ جو کہتے ہیں نا ساڑھے نال رہو گے تو عیش کرو گے. تو یہ کیا لگ رہا ہے آپ کو ارشد ملک صاحب کے جو اہل خانہ ہیں اگر ان کو ریلیف دی جاتی ہیں تو پھر یہ کیا پیغام ہوگا؟ سر یہ پیغام یہی ہوگا جو اکثر ہم دیکھتے ہیں بدقسمتی کے ساتھ ہماری فوج میں بھی ہے کہ ایک سپہ سالار آتے ہیں, آرمی چیف آتے ہیں, وہ ایک یا دو افسران کو برطرف کر دیتے ہیں, ان کا کورٹ مارشل کر دیتے ہیں, ان کی جو پینشنز ہیں ان کو ختم بند کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد اگلے جو آرمی چیف آتے ہیں وہ ان کو بحال کر دیتے ہیں, اور پھر وہ سلسلہ در سلسلہ. اور یہاں پر عدلیہ میں بھی یہی ہے. آپ نے ڈوگر صاحب کی مثال دی, اسی طرح اب ارشد ملک صاحب کا معاملہ ہے. آپ نے اگر اس وقت ڈوگر صاحب کے معاملے پر ہی لگا دیا ہوتا, آرٹیکل 6 لگایا ہوتا, ڈوگر صاحب کو جیل میں ڈالا گیا ہوتا, تو آج جو کچھ ہو رہا ہے اس نہج تک یہ معاملہ نہ جاتا. شاید یہ جو آج ہو رہا ہے ایون ابھی اگر ارشد ملک صاحب والا معاملہ وہیں, اب جیسے یہ آج دیکھ رہے ہیں ایک ریمیڈی ان کے سامنے آ گئی ہے کہ وہ ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان سے انسانی بنیادوں پر موسٹ پروبیبلی مل جائے گا ریلیف یہاں سے. اگر وہ مل جائے گا تو پھر جو اب بیٹھے ہیں عدلیہ میں ججز, ان کو ایک پیغام تو مل جائے گا کہ بھائی آخر میں سب اچھا ہے, چاہے کچھ بھی ہو جائے آخر میں ہمیں ریاست پروٹیکٹ کرے گی اگر آج ہم ریاست کا ساتھ دیں گے صحیح یا غلط. تو یہ بیسک چیز ہے. اور یہاں پر اب یہ آئینی بینچ ہے, زیادہ امید تو نہیں ہے, مگر اس آئینی بینچ کو بھی یہ سوچنا ہوگا, یہ بھی ججز صاحبان ہیں کہ اگر یہ راستہ نہیں بند کریں گے تو کل کو یہ پھر جو میس کریٹ کیا جاتا ہے یہ پھر رکے گا نہیں, یہ بڑھتا ہی جائے گا. اور جو ججز صاحبان ہیں ان کے بھی حوصلے بلند ہوں گے. جو کئی جیسے ابھی ثاقب صاحب بتا رہے ہیں کہ بہت سے ایسے ججز صاحبان ہیں جو ٹرانسفر بھی جھیلتے ہیں, جو دیگر مشکلات کو بھی سہتے ہیں, ان کے اہل خانہ سہتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کمپرومائز کر جاتے ہیں. جو کمپرومائز کرنے والے ہیں پھر ان کی تعداد بڑھے گی, کیونکہ انہیں بھی پتہ ہوگا کہ بھائی اگر ہم نے کمپرومائز کر بھی لیا تو ایونچولی ہمیں پروٹیکٹ کیا جائے گا. بالکل صحیح ہے. اب دیکھیں نا وہ جو محاورہ ہے نا کہ مدعی سست گواہ چست, اب ہم جج ارشد ملک کے اہل خانہ کے حوالے سے جتنی بھی بات کر لیں کہ ان کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں دکھانی چاہیے, کیونکہ جج ارشد ملک جیسے لوگ جو ہیں انہوں نے اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی کردار کو ہوا دی, اس کو تقویت دی, ان کے لیے استعمال ہوئے. اور مگر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جن کے ساتھ ارشد ملک نے زیادتی کی, عدیل صاحب اور ثاقب صاحب آپ کے لیے سوال ہے کہ جن کے ساتھ ارشد ملک جیسے ججوں نے زیادتی کی, ان کو جیلوں میں رکھا, وہ لوگ خود آج کہاں کھڑے ہیں؟ کیا وہ آج اسی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں نہیں بیٹھے ہوئے کہ جس اسٹیبلشمنٹ نے جج ارشد ملک جیسوں کو استعمال کر کے ان سیاستدانوں کے ساتھ زیادتی کی تھی؟ آج نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز, ایون بلاول بھٹو, آصف زرداری, یہ سارے جیلوں میں رہے نا, اور یہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے رہے ہیں. تو اب اگر یہ لوگ دوبارہ چھلانگ مار کے اسٹیبلشمنٹ میں کی گود میں آ گئے ہیں تو مجھے بتائیں جج ارشد ملک یا اس کے اہل خانہ جیسے لوگوں کا کیا قصور ہے بیچاروں کا؟ فرق تو ان کو بھی نہیں پڑے گا. نہیں, بالکل آپ نے ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ جنہوں نے اس جو پچھلی رجیم تھی اس کو بھگتا, جس کی نشاندہی ہم کر رہے ہیں مختلف صورتوں میں, مختلف ججز تھے, مختلف نام تھے اس وقت, اب نام تبدیل ہو گئے ہیں لیکن کردار وہی ہیں. تو یہ جو جنہوں نے بھگتا ہے, چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس نظام کو آ کے تبدیل کرتے, چاہیے تو یہ تھا کہ اس نظام میں جو خرابیاں تھیں ان کو درست کرتے, لیکن ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے بھی ٹھان لی ہے جو اب آئے ہیں, جنہوں نے پچھلی دفعہ بھگتا ہے تو انہوں نے کہا ہم نے بھی مخالفین نے جس طرح ہمارے خلاف استعمال کیا ہے تو اب ہم ان کے خلاف جو ہے وہ استعمال کریں گے اور آنکھیں بند کیے رکھیں گے. ایون اینڈ ایون عدلیہ, جوڈیشری, اس کے اندر جو کچھ 26ویں آئینی ترمیم, اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ ٹرانسفرز, کیا آپ کس کس کو چھیڑیں گے؟ جو کام پچھلی دفعہ بھی نہیں ہوئے تھے اس سے کئی گنا جو ہے بڑھ کر اس دفعہ ہو گئے ہیں. اور میرا خیال میں جو آج اس ساری جو سسٹم کی تبدیلی میں شامل ہیں وہ ذہن میں رکھیں کہ وہ بھی کل اپوزیشن میں جا سکتے ہیں. پھر ان کو جو عدالتوں سے, عدلیہ سے کو تھوڑا بہت ریلیف جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ملتا ہی رہا ہے, تو وہ بھی کہیں نہیں ملنے والا. جس طرح کا نظام وہ دے کر جا رہے ہیں, یہ ایک ماتحت آپ نظام دے کر جا رہے ہیں جو اس میں بہتری لانی تھی, درست کرنا تھا, ججز کی انڈکشن, ایماندار ججز اور ان کی قابلیت اور ساری چیزیں جو اس میں شامل تھیں. اس وقت ہم سنتے تھے بہت کچھ جو ہے وہ آئیں گے تو وہ تبدیلیاں ہوں گی, لیکن سب کچھ اس کے الٹ ہوا اور آج وہ ایک ایسا نظام لے کے آ رہے ہیں جو پچھلی دفعہ سے بھی میں یہ سمجھتا ہوں بدتر ہے. دیکھیں نا, نواز شریف, شہباز شریف, بلاول بھٹو, مریم نواز, آصف علی زرداری, ان لوگوں کو تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان سے بھی سبق سیکھنا چاہیے, اور پھر عمران خان کو بھی سبق سیکھنا چاہیے
کہ جو کچھ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے کرتے رہے ہیں آج اسی وجہ سے وہ جیل میں، کیونکہ انہوں نے اسپیس دی نا فوجی اسٹیبلشمنٹ کو، انہوں نے اپنے سیاسی انتقام یا غصے کی وجہ سے اور سیاست کو نفرت میں بدلنے کی وجہ سے، تو آج اسی کا خمیازہ عمران خان بھی بھگتتے رہے، اور ماضی میں بھی جو نواز شریف اور آصف زرداری کی جماعت نے خمیازہ بھگتا وہ بھی ان دونوں کی ماضی کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملی بھگت کا نتیجہ تھا نا. آپ نے خود سپیس دی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جج ارشد ملک یا ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے ججز کے اوپر ہم بڑی بات کر لیتے ہیں، لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ کیا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں، فرق یہی ہے نا کہ جج ارشد ملک کی ویڈیو سامنے آ گئی تو بلیک میل ہو گیا اور بعد میں اس نے مان لیا. تو یہاں پہ تو کئی ایسے ججز ہو سکتے ہیں جن کی ویڈیوز ہوں گی، ٹھیک ہے، وہ بلیک میل بھی ہو رہے ہوں گے اور انہوں نے کسی کے سامنے اعتراف نہیں کیا ہوگا ابھی تک کہ ہماری بھی ویڈیو ہے تو اس وجہ سے ہم بلیک میل ہو رہے ہیں. تو اب بتائیں نا، جو بڑے ججز ہیں ان کو تو ریوارڈ کیا جاتا ہے. ارشاد حسن خان جیسے چیف جسٹس تھے، ان کو بعد میں جنرل مشرف نے الیکشن کمشنر بنا دیا. یہ وہی ارشاد حسن خان ہیں کہ جنہوں نے جنرل مشرف کے مارشل لا کو ویلیڈیٹ کیا، جنرل مشرف کو آئین میں ترمیم کرنے کی اجازت دی اور بعد میں الیکشن کمشنر بن گئے. اس کے بعد ہم نے دیکھا ثاقب نثار صاحب بھی وہ اپنا موج مستی کر گئے، آصف سعید خان کھوسہ بھی ہیں، اور بلکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ جو اب ہو رہا ہے، اب دیکھیں نا انہوں نے کیا کیا تھا. جنرل باجوہ کو قانون میں ایک چیز تھی نہیں، ان کو ایکسٹینشن دے دی اور یہ بھی مکافات عمل ہے. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا کوئی جج یا چیف جسٹس کوئی آئین سے غداری کرتا ہے، فوج کی گود میں بیٹھتا ہے، تو اس کے لیے بھی اب ہم نے دیکھا لیٹسٹ کیا ہوا. یہ قاضی فائز صاحب جو انہوں نے 13 جنوری کو بلے کے نشان کا فیصلہ دیا، جس کا خمیازہ آج بھی ہمارا سسٹم بھگت رہا ہے. یہ کوئی پارٹی نہیں بھگت رہی، یہ 25 کروڑ عوام بھگتے ہیں، یہ انتخابی عمل بھگت رہا ہے. تو آج بھی بات ہو رہی ہے کہ جناب قاضی فائز کی جو خدمات تھیں، ٹھیک ہے نا، اور ان کے عوض جو ہے ان کو اب چیف الیکشن کمشنر بنایا جائے گا. تو اب جج ارشد ملک کا کیا قصور ہے پھر ان کے اہل خانہ کا؟ قاضی فائزہ جیسے لوگ جو ہیں ان لوگوں کو، ان کو یہ نواز شریف اور شہباز شریف اور بلاول بھٹو اور مریم نواز اور آصف زرداری جو ہے ان کو الیکشن کمشنر بنانے کی تیاریوں میں ہیں. تو پھر جج ارشد ملک نے، میں سمجھتا ہوں جو کچھ کیا نواز شریف کے ساتھ، شہباز شریف کے ساتھ، مریم نواز کے ساتھ، پھر اس نے ٹھیک کیا نا. اس نے وہ ٹائم پہ پہچان گیا ان لوگوں کو، اس نے صحیح پہ رگڑا لگایا، چاہے بلیک میل ہو کے لگایا. یہ لوگ ڈیزرو ہی یہی کرتے تھے جو نواز شریف کے ساتھ ہوا، وہ ڈیزرو کرتا تھا. اگر آج یہ قاضی فائزہ جیسے لوگوں کو الیکشن کمیشن کے لیے کنسیڈر کر رہے ہیں، تو پھر تو جو کچھ نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، بلاول یا آصف زرداری کے ساتھ ہوا وہ 100% درست تھا، بلکہ اس سے زیادہ ہونا چاہیے تھا. اس کا مطلب ہے جج ارشد ملک جو تھا وہ بڑا جہادیدہ آدمی تھا، وہ پہچان گیا کہ یہ بندے ہیں اس کو کیا کہنا چاہیے، اس کیٹیگری کے ہیں کہ انہوں نے اگر غلط نہیں بھی کیا تو ان کو فارغ کر دو، نااہل کر دو. ہم سے زیادہ دور اندیش تو جج ارشد ملک تھا. پھر اس بیچارے کے اہل خانہ کا کیا قصور ہے؟ آپ کیا کہیں گے ثاقب صاحب؟ یہ عدیل صاحب کہیں گے اس پہ. نہیں دیکھیں، میں تنزن کہہ رہا ہوں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں تو اب وہ جو خدمات انہوں نے سر انجام دی ہیں، سر آپ بلے کے نشان کی بات کر رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلے کے نشان کا فیصلہ تو ماشاءاللہ سے بہت ہی تباہ کن تھا. لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا ظلم کر کے گئے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، وہ 26ویں آئینی ترمیم ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے لیے جو راہ ہموار کی ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، اس سے انہیں کسی ایک پرٹیکولر سیاسی جماعت کو نشانہ نہیں بنایا. جیسے سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کہا جاتا ہے پیپلز پارٹی کو انہوں نے نشانہ بنایا، ثاقب نثار صاحب نے نون لیگ کو نشانہ بنایا، قاضی صاحب کے بارے میں پی ٹی آئی کا کہا جاتا ہے، مگر قاضی صاحب نے تو اپنی عدلیہ کو بھی، وہ کہتے ہیں پیٹھ میں چھرا گھونپنے والی بات، 26ویں آئینی ترمیم کر کے جو آئین کے اندر درج ایک چیز ہے کہ عدلیہ آزاد ہوگی، وہ آزادی بھی چھین لی. عدلیہ کو حکومت کے رحم و کرم پر چھوڑ کر چلے گئے ہیں قاضی صاحب. تو اب اگر حکومت ان کو نواز رہی ہے، الیکشن کمیشن بنانے کا سوچ رہی ہے، تو یہ تو وہ ڈیزرو کرتے ہیں. سر وہی بات ہے، اگر وہ اتنی خدمات انجام دیں گے حکومت کے لیے یا اس پورے سیٹ اپ کے لیے، تو اتنا تو ان کا حق بنتا ہے. تو بات پھر وہی ہے نا کہ پھر جج ارشد ملک نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا تھا نا. اس پہ تو اس کو ان کی تو دعا کرنی چاہیے کہ وہ بہت پہلے اس نتیجے پہ پہنچ گیا تھا جس نتیجے پہ ہم جیسے پڑھے لکھے آج پہنچ رہے ہیں. تو جو ہے وہ ہمیشہ دیر کر دیتے ہیں ہم جیسے تجزیہ کار، انٹیلیجنس. لیکن یہ جج ارشد ملک صاحب کی میں دور اندیشی کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ان لوگوں کو بہت صحیح پہچانا تھا، چاہے خوف کی حالت میں، چاہے بلیک میل ہو کے، چاہے جو بھی کیا. لیکن
اگر اب قاضی فیصل جیسے لوگ الیکشن کمشنر بنتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جج ارشد ملک نے جو کچھ بھی کیا ٹھیک کیا تھا، چاہے جس وجہ سے بھی کیا ہو. معذرت کے ساتھ ہمیں اس طرح کی سچویشن میں اس طرح کی بات بھی کرنی پڑتی ہے، مگر ظاہری بات ہے پھر اس میں جج ارشد ملک کا کیا قصور ہے جب یہاں پہ سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ بھی سودے بازی کریں، بک جائیں، بلیک میل ہوں، تو پھر جج ارشد ملک کے اہل خانہ کا کیا قصور ہے؟ ان کا یہی قصور ہے کہ وہ کرونا کی وجہ سے مارے گئے، اور جو کرونا ہونے کے باوجود بھی نہیں مرے تو ان کی تو قسمت اچھی تھی. بہت شکریہ. مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.